आप देख रहे हैं sidqtv.pk। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला साइरिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला साइरिस सहाबति व ताबिईन रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, मैं हूँ जावेद हसन और आप देख रहे हैं sidqtv.pk। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुश्रा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम जाअत लिदावतिहिल अशजारु साजिदतन तमशी इलैहि अला साक़िम बिला क़दमी। आज की वीडियो हमारी बहुत अहम होने वाली है और तमाम लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि बराए करम हमारी इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि दौर हाजिर में उठने वाले फितने उनसे आप बराह रास्त मुकाबला कर सकें और उन फितनों को सफ़ा हस्ती से मिटा सकें। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने ये बात वाज़ेह फरमा दी थी कि अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। औलिया अल्लाह जो है ना, इन्हें ना तो कभी कोई खौफ आएगा और ना ही ये कभी गमगीन होंगे। लेकिन आज के दौर में एक फितना जिसने सर उठाया और सर उठाने के साथ ही कई मासूम बच्चों का कत्ल कर दिया, कई मासूम लड़कियों का इस्तेहसाल किया और कई लोगों को इसने जो है वो इस हद तक पहुंचा दिया कि वो अपनी ज़िंदगी और मौत से लड़ते रहे और ख़ुद की प्रॉपर्टी 11 अरब से ज़ायद बनाकर ये उस पर सांप की तरह बैठा हुआ और साथ ही साथ अकीदा ख़त्म नबूवत को जो है ये बदनाम कर रहा है, साथ ही वालिय कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की धज्जियाँ उड़ा रहा है और फिर साथ ही आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को दुनिया में एक दूसरे रुख से पेश करने की कोशिश कर रहा है। आप समझ तो गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ आज के ज़माने में मलऊन फितने हक खतीब की, कि जिसने कई मासूम बच्चों को कत्ल कर दिया, जिसने कई मासूम बेसहारा और बीमार मरीज़ों का इस्तेहसाल किया, उनकी इज्जत को दागदार करने तक पहुंचा और अपने घर के सीसीटीवी कैमरास में ये जनाब गालियां बकता हुआ पाया गया। इसके चेले सरे बाजार कुरान पाक की गुस्ताखी करते हुए नजर आए और जनाब उस पर कोई आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं और जनाब अली लोग महज उसको वक्त का वली जानते हैं, लोग महज उस शख्स को वक्त का पासबान कहते हैं और जनाब अकीदा ख़त्म नबूवत का मुहाफिज कहा जाता है उसको। लेकिन वो जिस शख्स को सीधा कुरान पाक नहीं आता और जो शख्स सीधा वालिय कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस ना पढ़ सका, जो शख्स नमाज या उसके वाजिबात या उसके तुरुक ना सुना सका, वो वक्त का वली कैसे हो सकता है। आज हम इस बात पे डिस्कस करेंगे कि सैयद इकरारुल हसन और हक खतीब, इन दोनों में हक पर कौन है। हक खतीब का नाम हक खतीब है, ये ना समझे कि वो हक पर है। इन दोनों में सदाकत पर कौन है जो इस वक्त जिसके दलाइल हक खतीब के मुकाबला में ज़्यादा मजबूत। चूँकि हम दोनों में से किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते, लेकिन हक खतीब साहब ने जो बेगारती और कमीनेपन का इजहार किया है, उन्हें चाहिए कि वो सरे बाजार आके तौबा करें और जो उन्होंने प्रॉपर्टी ख़त्म नबूवत के नाम पर लोगों से ऐंठ ली है, बराए करम उस प्रॉपर्टी को जो है वो ख़त्म नबूवत सेंटर्स बनाकर उसको लगाया जाए और जगह जगह पर वालिय कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत का ऐलान किया जाए, अगर तो हक खतीब सच्चा है। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, आप देखें कुरान पाक में
جب حضرت یوسف علیہ السلام پہ الزام لگا تھا نا، زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام پہ الزام لگایا کہ جناب انہوں نے میری عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہے، میں سیدھے لفظوں میں بات کر رہا ہوں، تو عزیز مصر کو یہ کہا گیا کہ جناب یا تو آپ انہیں سزا دیں یا آپ انہیں جیل میں ڈال دیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ہی راودتنی عن نفسی، اس نے میرے نفس کو بہکایا تھا، تو گواہ جو ہے وہ آپ کے گھر میں موجود ہے، آپ اس کی گواہی لیں گے۔ تو ایک معصوم بچے نے حضرت یوسف علیہ السلام کی گواہی دی، اور اس بچے نے یہ بتایا کہ اگر یوسف علیہ السلام کی قمیض آگے سے پھٹی ہو تو آپ جھوٹے ہیں، لیکن اگر قمیض آپ کے پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر زلیخا جھوٹی ہے۔ تو یہاں قمیض کا تو معاملہ ہی نہیں ہے، یہاں تو جناب حق خطیب صاحب کے پورے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، تو ہم ان کو سچا تسلیم تو کر نہیں سکتے۔ اب رہی بات یہ کہ قرآنی اعتبار سے اور احادیث پاک کے اعتبار سے ولی کون ہو، میں آپ کو ایک مثال پیش کروں گا اور اس سے آپ کو شاید بات سمجھ آ جائے۔ حضرت امام شاطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ایک وقت کے بہت بڑے امام بھی تھے، اور کوفہ کے نزدیک شاطبہ کے گاؤں میں آپ کی ولادت ہوئی، پھر آپ کوفہ آ گئے اور کوفہ سے دمشق چلے گئے۔ آنکھوں سے نابینا تھے، اور احادیث پاک اور قرآن پاک کی تفسیر پر اس طرح آپ کو عبور تھا کہ آپ کا قول لوگوں کے لیے حرف آخر ہوا، لیکن آنکھوں سے نابینا تھے۔ کلاس میں پڑھانے کا آپ کا انداز یہ تھا کہ آپ جس شاگرد کا، جس اسٹوڈنٹ کا سبق سنتے، آپ اس کو فرماتے الاول فالاول، جو کلاس میں پہلے آیا وہ کھڑا ہو جائے اور سبق سنائے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ آپ کلاس میں تشریف لائے تو آپ نے فرمایا الثانی فالثانی، جو بعد میں دوسرے نمبر پہ آیا وہ کھڑا ہو اور سبق سنائے۔ تو جو پہلا شخص تھا وہ حیران ہوا کہ آج مجھے بابا جی نے کیوں نہیں فرمایا کہ آپ سبق سناؤ، حدیث پاک کی کتاب اس کے پاس۔ بابا جی نے اس کو فرمایا تم اس وقت غسل جنابت میں ہو، تمہیں اطلاع ہوا تھا اور تمہیں اس چیز کا علم ہی نہیں ہے، جاؤ جا کے غسل کرو اور پھر آ کے سبق سناؤ۔ یہ آپ کے ادراک کا حال ہے، لیکن امام شاطبی نے بھی کبھی نہیں فرمایا تھا کہ میں وقت کا ولی ہوں۔ یہاں تیسری فعل لوگ جنہیں گھر میں دوسری بار کو روٹی نہیں دیتا، یا جنہیں بغیر آئی ڈی کارڈ کے اپنے گھر کا داخلہ کوئی نہیں دیتا، وہ بندہ کھڑا ہو کے بکواس کرے کہ جی میں وقت کا ولی ہوں اور میں جناب کلندر دوراں ہوں، فلاں بادشاہ ہوں، فلاں خبیث ہوں میں، تو اس کی اس دلیل کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ کیوں قبول نہیں کیا جائے گا؟ الا ان اولیاء اللہ، اللہ کے ولیوں پر نہ تو کبھی کوئی خوف آتا ہے اور نہ ہی وہ کبھی غمگین ہوتے ہیں۔ یہ قرآن پاک میں الفاظ ہیں، لیکن جب سے حق خطیب صاحب کے معاملے کو اٹھایا گیا ہے تب سے لے کے آج تک جناب نے اپنے آفیشیل چینل سے کئی ویڈیوز کو ڈیلیٹ کروا دیا ہے کہ کہیں میں ان سے پکڑا نہ جاؤں۔ یہاں تک کہ جو ویڈیو 2 سال سے اس کے آفیشیل چینل پر موجود تھی، 2 سال بعد اس کا استدلال پیش کیا جا رہا، اور اتنے بھونڈے طریقے سے اس کا استدلال دیا جا رہا ہے کہ جناب اس کی دلیل میں ہی کمزور پڑ گئی، اور سننے والے سمجھنے والے احباب کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ جناب اب جھوٹ بول رہے ہیں۔ کیونکہ یہ سرے عام بات ہے کہ ہر خطیب صاحب نے جب ان کے شاگرد نے، ان کے چمچے نے اپنا جوتا اٹھا کے یہ اعلان کیا تھا کہ کلندر دوراں کا جوتا نام نہاد مولویوں کے وظائف سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اور جناب نام نہاد پیروں سے زیادہ اس کی فضیلت ہے، تبھی اس بے وقوف نے اولیاء کرام اور علماء کرام کی بارگاہ میں بکواس کی تھی۔ اب شاید اقرار الحسن صاحب کو یہ حدیث بات نہیں ملی، لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں، والی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اذل عالم، یہ میں حدیث پاک نہیں اس کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں، من اذا للعالم فلیس لہ الجنہ، یہ عربی میں اس حدیث پاک کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں، یہ ہو بہو الفاظ نہیں ہے۔ جس نے کسی عالم دین کی گستاخی کی اور جس نے کسی عالم دین کو اذیت دی، فلیس لہ الجنہ، وہ جنتی نہیں ہے۔ جنتی ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، اسے جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ اور یہاں حق خطیب صاحب کا چیلا تمام علماء کرام کو اپنے جوتے کی نوک پہ رکھ کے بیٹھا ہے، اور جناب ان کے کان میں جو تک نہیں رنگی، اور کیسے بھی رنگے، 11 ارب روپے کی پراپرٹی ہے،
پیسہ لینے والے مولویوں کو پیسے دے کے چپ کروا دیا جاتا ہے. جناب کیونکہ عالم دین تو بیچارہ پہلے ہی اپنے گھریلو اخراجات کی وجہ سے تنگ ہوتا ہے, تو جب اس کو لالچ دیا جاتا ہے کبھی تو انسانی اعتبار سے وہ اس میں آ جاتے ہیں اور کچھ چیزوں کو چھپا لیتے ہیں. یہ بات حقیقت ہے اور اس کو کوئی چھپا نہیں سکتا. بہت کم لوگ ایسے ہیں جو حقیقت کو چھپاتے نہیں ہیں, لیکن وہ علماء جو ایسا کرتے ہیں ان سے بھی میری درخواست ہے جناب کہ قرآن پاک میں الفاظ ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ, بونڈے طریقے سے حق کو چھپائے نہ, وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ, حق کو باطل کے ساتھ نہ ملائے اور حق کو چھپائے نہیں اگر تم جانتے ہو. اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہا گیا أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ, کیا تم قرآن پاک کی روزانہ تلاوت کرتے ہو, لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو, تمہیں خود عقل کیوں نہیں آئی؟ اپنے آپ کو بھول جاتے ہو جب اپنے آپ میں بات آتی ہے. اگر حق خطیب صاحب ذلیل الفکر شخصیت کا مالک بذات خود وقت کا ولی ہے تو کیا اسے قرآن پاک کی یہ آیت نظر نہیں آئی؟ لوگ کہیں یہ نہ سمجھیں کہ میرا لہجہ سخت ہے. دینی معاملات میں میں ہمیشہ ایسے لوگوں کے خلاف سخت رہتا ہوں جو اپنی احادیث پاک اور قرآن پاک کے الفاظ کے مطابق پورے نہیں اترتے اور اس پر غلط دعویٰ کرتے. مجھے جو بات نظر آ رہی ہے, آج یہ دعویٰ ولایت کر رہا ہے, اگر ایسے شخص کو نہ روکا گیا, میں یہ بات بڑے وثوق اور بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, اگر آج اس شخص کو نہیں روکا گیا تو قریب ہے کہ یہ شخص دعویٰ نبوت بھی کر دے. اور یہ بات میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. سننے والوں سے میری گزارش ہے کہ وہ ان الفاظ کو ضرور سنیں اور اس فتنے کا مقابلہ فرمائیں. اور میں اپنے ان الفاظ میں اقرار الحسن صاحب کو بھی مخاطب کرنا چاہوں گا, جناب ہم لوگ آپ کے ساتھ کھڑے, اگر آپ اکیلے ہیں تو اپنے آپ کو تنہا محسوس نہ کیجیے. دعویٰ ولایت کرنے والا شخص اگر اپنی ولایت پر سچا نہیں ہے تو اسے اس دعوے کی سزا دی جائے. اور جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں, میں وہ ثبوت آپ پر پیش نہیں کر سکوں گا یوٹیوب کاپی رائٹ کی وجہ سے. آپ اقرار الحسن صاحب کے چینل پہ یہ تمام چیزیں دیکھ سکتے ہیں, لیکن میں یہ آپ کو بات کلیئر کر دوں جناب کہ اگر آج اس شخص کو, میں دوبارہ دہرا رہا ہوں, اگر آج اس شخص کو نہیں روکا گیا تو قریب ہے کہ یہ شخص دعویٰ نبوت کرے. اور منبر رسول پر بیٹھ کر میں یہ ذمہ داری نبھانا چاہتا ہوں تاکہ قیامت کے دن مجھ سے نہ پوچھا جائے, اگر مجھ سے پوچھا بھی جائے کہ اس دور میں فلاں فتنے نے سر اٹھایا تھا تو نے کیا کیا, تو کم سے کم میں سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کر سکوں کہ یا رسول اللہ, میں نے اس خبیث کے لیے آواز اٹھائی تھی, میں نے لوگوں کو اویئرنیس دی تھی. یا رسول اللہ, آپ کی ختم نبوت پر حملہ کرنے والا یہ ذلیل کیسے چھپ سکتا ہے؟ سو آپ سے بھی گزارش ہے کہ اپنے اپنے مقامات پر آپ FIR درج کروائیں اور اس کو اس کے کیفر کردار تک پہنچائیں. آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی. اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جاوید الحسن چشتی کو اجازت دیجیے. جانے لگا تھا میں بھی, جدا ہو کے اشکبار رونے لگے تھے تم بھی, سمٹ کر سیتون سے. والسلام. آپ دیکھ رہے ہیں صدق TV.pk.